अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुकरात का एक कॉल है जो मैं पढ़ रही थी कि जो स्मार्ट लोग होते हैं वो हर चीज़ से और हर शख्स से सीखते हैं, यानी जो भी मौका उनको मैसर आता है उसे सीखने की कोशिश करते हैं। जो एवरेज लोग होते हैं वो तजर्बे करके सीखते हैं, उसमें ज़ाहिर है उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात भी आती होंगी। और बेवकूफ़ लोग वो होते हैं जो समझते हैं कि उनके पास तमाम आंसर, तमाम जवाब मौजूद हैं और उनको कहीं से कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो अमसालुल कुरान हमारे लिए एक ये दावत है कि हम ये सोचें कि मुझे सीखना है, मुझे जो भी एक नया एंगल पता चलता है, एक नई सोच मेरे अंदर बेदार होती है, उसके मुताबिक अपने लिए कोई फ़ैसला करना है कि मैंने अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना है। आज जुम्मा भी है और आज हम सूरह कहफ की उसमें से मिसाल ले रहे हैं, सूरह कहफ की आयत नंबर 32 से 44 तक, जिसमें मोमिन और काफिर की ज़हनियत की मिसाल है। यानी दो माइंड सेट हैं और ये जो दो माइंड सेट हैं ये कैसे हमारी डे टू डे लाइफ, हमारी डीलिंग, हमारे तमाम मामलात पर असरअंदाज होते हैं। इसके लिए जो आयात हैं उनको हम इंशाल्लाह साथ साथ एनालाइज करेंगे, लेकिन मैं आपको खुलासे के तौर पे बता देती हूँ कि ये वाक़या क्या था। इसमें दो लोगों के बारे में बताया गया है। दो लोग हैं, ऐसे लगता है जैसे कोई नेबर्स हैं, नेबरहुड में रहते हैं, एक दूसरे को जानते भी हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट भी करते हैं। उन दोनों में से एक को अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा, उसके पास बाग थे, फल की कोई कमी नहीं थी, वहाँ पे नहर भी थी, यानी एक आइडियल सिनेरियो दिया। इतना ज़्यादा उसका बिजनेस फ्लरिश कर रहा था कि उसको कोई मसला ही नहीं था। और वो जब समझे कि अपनी वहाँ पे खेतों में खड़ा हुआ है या बागों में खड़ा हुआ है और अपने साथी से बात करता है और वहाँ पर वो सेल्फ मेड होने के बहुत किस्से सुनाता है कि देखो सब कुछ मैंने कितनी मेहनत से किया, और साथ ही उसका एक थोड़ा सा लुक डाउन करने वाला स्टाइल होता है अपने साथी की तरफ कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। उस पे वो जो दोस्त होता है या उसका साथी होता है वो उसको एक ह्यूमिलिटी का दर्स देता है, उसको बताता है कि जो कुछ भी होता है अल्लाह की तरफ से होता है। दूसरा ये कि हमारी औकात ही क्या है ना कि हम इतने बड़े बड़े टॉल क्लेम्स के साथ की ज़िंदगी गुजारें। उसको जब वो सही थॉट देता है तो इस पे भी वो वाला पहला साथी जो होता है उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, अब तो ये सब कुछ हो गया, बिल्कुल फल तैयार है, फसल तैयार है, अब मैंने काट लेनी है। लेकिन जब वो सुबह को आता है तो वो देखता है कि सारी फसल होती है वो तबाह हो चुकी होती है और वहाँ पे वो हाथ मलता रह जाता है। उस वक्त उसको बहुत से रिग्रेट्स होते हैं कि मैंने ये क्यों किया। अगर आप देखें तो हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है, ये साइकिल लगातार चलता चला जाता है। कुछ ऐसे अफराद हमारे इर्द गिर्द हमेशा मौजूद होते हैं जब हम भी कोई टॉल क्लेम्स करते हैं, अपने आप को बहुत ही अक्लमंद समझते हैं, जब देखते हैं कि जो मैंने सोचा या मैंने बात की इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। तो वहाँ पर जब हमें कोई थॉट प्रोसेस दिया जाता है, हमें बताया जाता है कि लुक रियलिटी ऑफ लाइफ इज़ नॉट लाइक दिस, तुम्हें बहुत सी जगहों पर मुश्किलात ऐसी ऐसी होंगी, या ये कि इतना इंसान को ऐसे नहीं सोचना चाहिए बल्कि कुछ हार्ड कोर फैक्ट्स को भी देख लेना चाहिए। लेकिन वो इंसान एक किस्म का अपना, जिसे कहते हैं ना, श्रग्स ऑफ हिज शोल्डर, परवाह किए बगैर आगे बढ़ता है। और एक उम्र के हिस्से में आता है कि उसको एहसास होता है जब उसको कुछ झटके लगते हैं। जैसे आप देखें स्टूडेंट है, पढ़ाई नहीं करता, उसके घर वाले उसको कहते हैं कि बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, बड़ा वो कहता है लो मुझे तो सब कुछ आता है, कोई बड़ी बात ही नहीं है पास होना और ये प्रोजेक्ट करना और ऐसी कोई जो भी सिलसिला है। और ऐन वक्त पे अब वो पछताता है क्योंकि उसको वहाँ पर कोई स्पेस नहीं मिल रही होती, यानी या जो कुछ उसने सोचा होता है उस तरह मामला नहीं होता। छोटे छोटे कामों में भी ऐसे हो जाता है और आपको पता है पूरी ज़िंदगी में भी हो जाता है। यानी जब इंसान जवान होता है, आप अगर अपने वालिदैन से भी बात करेंगे तो वो आपको ये बताएंगे, हर शख्स जवानी में बड़े बड़े क्लेम करता है, बहुत कुछ अपने आप को समझता है, और जब वालिदैन कुछ बताने की कोशिश भी करते हैं कि ज़िंदगी गुजारने के सही गोल्डन असूल क्या हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, तो वो उनको डिस्कार्ड करता चला जाता है, अपने ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है, क्योंकि उसको लगता है कि जो कुछ इस वक्त मेरे पास है और जैसा जहन मुझे दिया गया, जैसे मैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अब ये पुरानी नस्ल तो नहीं कर रही ना, इनको क्या पता, हर दौर में ऐसे ही हुआ। और फिर क्या होता है कि
جب وہ وقت گزر جاتا ہے، ایک دن آپ کی آنکھ کھلتی ہے اور آپ کو لگتا ہے اچھا آپ پہ وہی وقت ہے جو آپ کے والدین پہ تھا، تو تب آپ کو بہت شدت سے احساس ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی وہ بتا رہے تھے، وہ سکھا رہے تھے، اس میں کتنی ریالٹی تھی اور اس کو سمجھنا کتنا ضروری تھا۔ تو اس مثال سے ہم تھوڑا سا یہ جو مائنڈ سیٹ جس پہ میں نے آپ کو بات کہی ہے وہ دیکھتے ہیں۔ تو سورہ الکہف ورس نمبر 32 سے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور ان کے لیے بیان کیجئے مثال دو آدمیوں کی۔ ضربہ سے، ضربہ ضرب لگانا، یعنی ایسی مثال بیان کرنا جو اتنی امپیکٹفل ہو، اس کے بارے میں انسان کھڑا ہو کے سوچے، اس کے دل پہ، دماغ پہ اس کا اسٹرانگ امپیکٹ آئے، اس کو وہ محسوس کر سکے۔ اب اس میں کوئی نام نہیں بتائے گئے، کوئی کیریکٹرز نہیں دیے گئے، یعنی کوئی اسپیسیفک کیریکٹرز نہیں دیے گئے، لیکن بس بتا دیا گیا کہ دو افراد ہیں اور ان کی مثال دی جا رہی ہے۔ اس سے ہمارے لیے ایک آئینہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے نا، کہ ہم دیکھیں کہ اوکے ویئر ڈو آئی فٹ ان، یعنی میں ان میں سے کون سا ہوں۔ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، ہمارے پاس جیسے موویز ہوتی ہیں، ڈرامے ہوتے ہیں، لوگ ناولز پڑھتے ہیں، اس میں بھی گڈ اینڈ بیڈ کیریکٹر ہوتا ہے، اور ان گڈ اینڈ بیڈ کیریکٹرز کو پڑھ کے، دیکھ کے، سمجھ کے ہم ضرور اپنے بارے میں بھی سوچتے ہیں، اپنے آپ کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس وقت ہم بڑے ڈیفیکلٹ ٹائمز میں ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ گڈ اور بیڈ کیریکٹر کا ان کے ساتھ ایسوسیشن ہوتی تھی نا، وہ اسی طرح سے تھی کہ ہر شخص اس گڈ کیریکٹر کو دیکھتا تھا اور چاہتا تھا میں ویسا بن جاؤں۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، لوگوں کے گھروں میں، ماحول میں ایک ٹاکسیسٹی بڑھ رہی ہے، اور جتنے یہ ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، ان میں بھی ٹاکسک کیریکٹرز کو بہت گلوریفائی کیا جا رہا ہے، اور بہت زیادہ مشکل حالات یہ ہوتے جا رہے ہیں کہ جو آڈینس ہے وہ بھی ٹاکسک کیریکٹرز کو پسند کرنا شروع ہو گئی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب آپ اسکرین پہ کسی ٹاکسک کیریکٹر کو پسند کر رہے ہوں گے تو ریئل لائف میں بھی آپ کو ہر وقت اس طرح کا چیلنج رہے گا کہ آپ ایسے ہی ٹاکسک کیریکٹرز کے پیچھے ہوں گے یا ان کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہیں گے۔ اس مثال میں تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ مثال ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ ابھی ہم سورہ الکہف کی ورس نمبر 32 پہ ہی ہیں۔ جعلنا لأحدہما جنتین من عناب وحففناہما بنخل وجعلنا بینہما زرعا۔ اب ایک نقشہ پورا کھینچا جا رہا ہے، اور وہ نقشہ کیا ہے کہ ہم نے بنائے ان دونوں میں سے ایک کے دو باغ انگوروں کے، اور ہم نے گھیر لیا ان دونوں کو کھجور کے درختوں سے، اور ہم نے ان دونوں کے درمیان کھیت بنائے۔ اب آپ امیجن کریں کہ کتنا ایک رچ باغ کا سلسلہ ہے، اس کی منظر کشی کی گئی ہے، ایک امیجری ہمیں دی گئی ہے کہ وہ اس کے پاس دو باغ انگوروں کے ہیں۔ انگوروں کے کبھی اگر آپ باغوں میں آپ کو جانے کا اتفاق ہو، جانا ضرور چاہیے۔ ہم ایکچولی اتنا زیادہ اپنے بس وہی کاموں میں الجھے رہتے ہیں کہ کبھی ہم نیچر میں جا کر نہیں دیکھتے کہ کیا کچھ موجود ہے۔ تو اگر آپ اس پہ جائیں، یہ انگوروں کے باغ ہوتے ہیں، وہ دیکھیں گے آپ کے انگور اس طرح لٹک رہے ہوتے ہیں نیچے، انہوں نے ان کی جو بیلیں ہوتی ہیں انگور کی، ان کو باقاعدہ سپورٹ سٹرکچرز کے ساتھ کھڑا کیا ہوتا ہے۔ تو لائنوں کی لائنیں آپ کو نظر آتی ہیں جس میں انگور جو ہیں وہاں پر بڑی خوبصورتی سے لٹکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اب آپ سوچیں کہ اگر مختلف ویرائٹی ہے، مختلف کلرز ہیں، تو آپ کو کتنا خوبصورت منظر نظر آ رہا ہے نا۔ اور جب آپ کو ایسا پھل نظر آتا ہے نا، کوئی بھی درخت ہو ویسے تو فار دیٹ میٹر، پھل نظر آ جائے اور وہ پھل جو ہے وہ پک رہا ہے، تو اور زیادہ اس کی رچنس ہوتی ہے، وہاں پر وہ فیل ہی اور ہوتی ہے۔ اور پھر یہ جو درخت تھے صرف انگوروں کے نہیں تھے، سائیڈوں پہ وہاں پر کھجوروں کے درخت بھی تھے۔ پھر دوبارہ دیکھیں اسٹیٹکس کتنے سٹرونگ ہیں کہ یعنی ایک تو ان کو انگور مل رہے ہیں، پھر ساتھ درخت ہیں جہاں سے کھجوریں جو ہیں وہ بھی مل رہی ہیں، ان دونوں کے درمیان جو ہے کھیت بھی ہیں، یعنی اور طرح کی ویجیٹیشن اور کراپس بھی ان کو دی گئی ہیں، بے تحاشا اس کو سب کچھ دیا گیا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ جیسے انسان دور دور تک نظر ڈالے تو وہاں پر آپ کو بالکل فرٹائل لینڈ ہے، فرٹائل کراپس ہیں، پھل لگا ہوا ہے، اور بہترین ایک نقشہ جو ہے وہ آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ورس نمبر 33 سورہ الکہف کو دیکھیں۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا۔ دونوں باغوں نے دیا اپنا پھل، یعنی اب یہ باغ جو لگے ہوئے ہیں، کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ پھل نہیں آ پاتا، یا غلط ٹائم پہ بارشیں ہو جائیں تو پھل خراب ہو جاتا ہے، کیڑا لگ جاتا ہے، کوئی بھی اور ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن دونوں باغوں نے فل کیپیسٹی پہ اپنا پھل دیا، اور نہ کمی کی اس میں کچھ،
اور ہم نے جاری کر دی ان دونوں کے بیچ ایک نہر. اب مزید منظر کشی کی جا رہی ہے کہ ایک تو میکسیمم فروٹ وہاں پہ جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ اس کی اریگیشن کے لیے پانی جو ہے وہ بھی وافر مقدار میں ہے. کوئی کوٹا سسٹم نہیں ہے, کوئی یہ پریشانی نہیں ہے کہ بارشیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی, اگر پانی کی ضرورت پڑی تو کیا کریں گے. بہتا ہوا پانی ہے, وہاں پہ نہر ہے بیچ میں جو وہاں پہ بہترین طریقے سے اس کو پانی دے رہی ہے. اب آپ جب سوچیں کہ کسی ایک انسان کو یہ سب کچھ مل جاتا ہے تو وہ آٹومیٹیکلی کیسا ہو جاتا ہے. اس میں تو ہم باغ کی شکل میں پڑھ رہے ہیں نا. آپ اس کو اپنی لائف پہ اس طرح بھی اپلائی کر سکتے ہیں کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ بہت اچھی طرح پڑھ لیتے ہیں, آپ کو بہت جلدی یاد ہو جاتا ہے, آپ کے کانسیپٹ بہت کلیئر ہیں, آپ بہت آسانی سے اپنے کاموں کو مینیج کر لیتے ہیں. آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ لوگوں کو پروجیکٹ سمجھ کیوں نہیں آتے, یا جو کویشچن پوچھے جاتے ہیں ایگزامز میں, کوئی کوئزز ہوتے ہیں, تو یہ تو بڑے سمپل سے بیسک کویشچن ہیں, ان کو کیوں نہیں پتہ چلتا. کوئی ایک اور ایسا انسان بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی کوئی ایجوکیشن کمپلیٹ کی اور اس کو بڑی جلدی بڑی اچھی کمپنی میں جاب مل گئی اور وہ بہت آسانی سے بہت اچھی طرح رہ رہا ہے بڑے اچھے پیکج کے ساتھ, اور اس کی زندگی میں کوئی مشکل ہی نہیں آ رہی. اس کو ہر تھوڑے سے بعد ترقی بھی مل رہی ہے, اس نے گھر بھی بنا لیا, اس کی اچھی جگہ شادی بھی ہو گئی, اور اس کے بچے بھی ہیں, ہر سال کہیں ٹریول بھی کرتا ہے, جہاں آنا جانا چاہتا ہے چلتا ہے, کوئی اسے ایسا کوئی پرابلم نہیں فیس کرنی پڑ رہی, اور وہ بہت اچھی زندگی گزار رہا ہے, اور محنت بھی ظاہر ہے وہ بہت کرنے والا انسان ہے. ورس نمبر 34 سورہ الکہف میں آتا ہے وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. اور ہوا اس کے لیے پھل تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ جب کہ وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا, میں زیادہ ہوں تجھ سے مال میں اور زیادہ عزت والا ہوں جتھے میں. اب وہ اپنے لینڈ میں کھڑا ہوا ہے, پھل دیکھ رہا ہے, اور وہ اپنے ایک ساتھی سے بات کرتا ہے جو نیبرہڈ میں ہے, اور بات چیت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ کمپیریزن میں بھی دیکھ رہا ہے کہ بھئی میرے پاس مال بھی زیادہ ہے, میرے پاس عزت بھی زیادہ ہے, اور میں زیادہ ویل ریپیوٹیڈ ہوں. یعنی وہ کیا کر رہا ہے, دو باتوں پہ اس کا فخر ہے, ایک تو مال کی کثرت پہ, دوسرا افراد کی کثرت پہ. اب اگین اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ اپنے پر بڑا فخر کرتے ہیں تو اب آپ کس بات پہ جو ہے فخر کر رہے ہیں. یا تو آپ کوچنگ لے سکتے ہیں, ٹیوشن لے سکتے ہیں, آپ کے پاس اتنے وافر وسائل ہیں, آپ کے والدین کی بڑی اسٹرانگ بیکنگ ہے آپ کے لیے, آپ جو کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس گیجٹس موجود ہیں, آپ کے پاس بڑی اچھی گاڑی, انہوں نے گاڑی بھی لے دی ہے کہ بیٹا جاؤ جی خود تم چلے جایا کرو اپنے کالج میں, یونیورسٹی میں. اسی طرح آپ کو ہر ایونٹ کے لیے یا ڈے ٹو ڈے پہننے کے لیے کپڑے بھی ہیں, کھانا پینا بھی ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کیونکہ اب دیکھیں ہم انہی کالجز میں دیکھتے ہیں نا, کچھ اسٹوڈنٹس کتنا اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ان کے پیرنٹس نے ان کی بیئر منیمم سیونگ ہوتی ہے جس کو بچا کے رکھا ہوتا ہے, اور ان کے ذریعے وہ بھیج رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ایک اگر انسان بہت کامیاب ہو چکا ہے اپنی زندگی میں اور وہ کوئی پارٹی تھرو کرتا ہے یا اپنے کسی رشتہ دار کو نیبرہڈ میں کسی جاننے والے کو ملتا ہے, وہ دوسرا انسان کہتا ہے جی پوسٹ کووڈ تو بڑے مسئلے آ رہے ہیں اور بڑا کاروبار اچھا نہیں جا رہا اور کافی مشکلات ہیں, تو یہ کہتے ہیں نہیں تم لوگ محنت نہیں کرتے, دیکھو میرا تو کوئی مجھے مسئلہ ہی نہیں ہے ابھی تو ہم, بلکہ پوسٹ کووڈ ہی جبکہ انفلیشن بھی اتنی زیادہ ہے, ہم تو یہاں بھی جا رہے ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں, اور بڑا اپنے بارے میں جسے عام زبان میں کہتے ہیں شو آف کرتا ہے, بریگ کرتا ہے. قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ایک فاجر و فاسق انسان کی یہی خواہش رہتی ہے کہ اس کے پاس مال و دولت کی کثرت ہو اور پارٹی کے اعتبار سے اس سے عزت حاصل ہو. کیا ہمارے اندر یہ والا ایٹیچیوڈ تو نہیں آ رہا؟ یہ فاجر اور فاسق کون ہوتا ہے؟ جو اپنی حدود کو توڑتا رہتا ہے, اور جو حدود توڑتا ہے پھر وہ یہی خواہش کرتا رہتا ہے اس کے پاس مال و دولت کی کثرت ہو. اور وہ اپنی عزت کا معیار کس کو لگاتا ہے؟ یعنی ایک انسان جب وہ سوچتا ہے کہ مٹیریلزم اور یہ جو دنیاوی انفلوئنسز ہیں دے آر امپورٹنٹ فار می, اور انہی کے بیس پہ میری کوئی عزت ہے, میرا مقام ہے, تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ فسق اور فجور میں زیادہ پڑتا ہے. وہ ضرور اللہ کی حدود توڑتا ہے, وہ ضرور کچھ فیصلے اپنے لیے ایسے کر لیتا ہے جو درست نہیں ہوتے ہیں. سورہ الکہف ورس نمبر 35 میں آگے آتا ہے وَدَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والا تھا. قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا,
اور وہ ظلم کرنے والا تھا اپنی جان پر، کہنے لگا نہیں میں گمان کرتا کہ یہ باغ کبھی بھی برباد ہوگا۔ اب دیکھیں اس میں بڑے امپورٹنٹ میسیجز ہیں، یعنی جب وہ اپنے باغ میں جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس نے اپنے نفس پہ خود ہی ظلم کیا۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم اس کا لٹرل میننگ دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی چیز ہے اس کو جہاں پہ ہونا چاہیے اس جگہ پہ وہ نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ کو اپنی کسی کتاب کو اپنے ٹیبل پہ رکھنا چاہیے لیکن آپ نے اس کو ادھر ادھر کسی کمرے میں کسی بیڈ پہ پھینکا ہوا ہے تو یہ بھی ظلم ہو گیا کہ اس کی جو جگہ ہے وہاں ہونا چاہیے۔ رشتوں میں بھی ظلم اس طرح ہوتا ہے کہ جس رشتے کا جو مقام ہے اس کو وہ نہ دیا جائے۔ تو خواہ انسان کمی کرے یا زیادتی کرے، صحیح وقت میں صحیح جگہ سے کسی چیز کو ہٹا دینا یہ ظلم ہوتا ہے۔ تو وہ اپنی نفس کے اوپر کیا ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ ایسی باتیں کرتا ہے، یعنی اس میں وہ کہتا ہے کہ یہ میرا باغ تو کبھی بھی ڈسٹروائے نہیں ہو سکتا۔ تو لوگ ظلم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کرتے ہیں جو کہ شرک اور نافرمانی کی شکل میں ہوتا ہے، بندوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں جب وہ اس کا حق مار دیتے ہیں، اور ایک ظلم وہ ہوتا ہے جو انسان اپنی جان پہ کر رہا ہوتا ہے۔ اپنی جان پہ ظلم کیا کرنا ہوتا ہے کہ کسی لیول پہ کوئی ایسا اوور کانفیڈنٹ جملہ بول دینا، ایسی بات کر دینا جو انسان کے اپنے لیے مشکل بن جائے۔ اپنی جان پہ ظلم کرنا اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ جو ہمیں سیلف کیئر کے پرنسپل دیے گئے ہم ان کو فالو نہ کریں، جو تھاٹ پروسیس پہ جہاں ہمیں بتایا گیا فل سٹاپ لگانا ہم اس کو فالو نہ کریں۔ یعنی بہت لمبی لسٹ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ورس نمبر 36 سورہ الکہف، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور نہیں میں گمان کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ آپ دیکھیں جب انسان اپنے آپ کو بہت پرفیکٹ سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی بات ہے، پھل، باغ، پانی، لائف سٹائل سب کچھ مل جاتا ہے نا، تو وہ ایسا ہی سوچتا ہے کہ اوہ دیکھا جائے گا، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اب آپ دیکھیں بینگ پروفیشنل، بینگ ڈاکٹرز، یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، اس لیے کہ ڈاکٹر کو سوسائٹی میں عزت بھی ملتی ہے، ڈاکٹر کو مال بھی ملتا ہے، ڈاکٹر کو ایک سٹیٹس بھی ملتا ہے۔ دنیا جہان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر جو ہے وہ بڑی کمفرٹیبل لائف اپنی گزارتا ہے، اور اس کمفرٹیبل لائف میں اگر اس کا یہ ایٹیٹیوڈ ہونا شروع ہو جائے، اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سے افراد جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا انٹلیکچوئل سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے کلام سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، وہ ہر بات پہ اپنی محنت کو، اپنی انٹیلیجنس کو فوقیت دے رہے ہوتے ہیں۔ اس میں آگے فرمایا وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اور البتہ اگر میں لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف، البتہ میں ضرور پاؤں گا اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ۔ یعنی نہ اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق ہے، نہ نماز روزہ ہے، نہ حقوق اللہ ہیں، نہ حقوق العباد ہیں، ایروگنس ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا ہے، اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے کے ساتھ ساتھ وہ کیا سوچ رہا ہے، اب اس کی تھاٹ پروسیس کو تھوڑا سا دیکھیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ لو جی دنیا میں جب مجھے سب کچھ ملا ہے تو اللہ مجھ سے راضی ہوگا نا۔ یہ پتہ نہیں کیوں لوگ جو ہیں نمازیں پڑھ پڑھ کے اور یہ سپرفیشل قسم کی ریچولز کی عبادت کر کر کے اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہیں۔ میرا تو دل صاف ستھرا ہے، اور میں نے اگر نہ بھی کچھ پڑھا لیکن جب اللہ نے مجھے دنیا میں نوازا ہے تو آخرت میں بھی نوازے گا، مجھے وہاں پہ بھی سب کچھ ملنے والا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ جسے عام زبان میں کہتے ہیں نا کہ مجھے فری ویزا انٹری ہر جگہ کی ملی ہوئی ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ جگہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کون کون سے کرنے والے کام ہیں، چیک پوائنٹس ہمیں دیے گئے ہیں۔ جیسے سورہ الگ کی آیت نمبر 6 اور 7 میں آتا ہے کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ، ہرگز نہیں، بے شک انسان البتہ سرکشی کرتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے خود کو بے نیاز۔ انسان کی سرکشی کب ہوتی ہے؟ جب وہ پونڈرنگ نہیں کرتا، غور و فکر نہیں کرتا، کہیں پاز نہیں کرتا، کہیں سوچنے کی کوشش نہیں کرتا کن کن مقامات پہ مجھے جھک جانا چاہیے، میرے اندر کوئی ہیوملٹی ہونی چاہیے، بلکہ وہ یہی کام کر رہا ہوتا ہے کہ ہر جگہ پہ اس کی سرکشی ہوتی ہے، لیطغیٰ، ریبیلیس قسم کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو اب امیجن کریں جو میں نے آپ کو پورا سینیریو دیا ہے، آپ اپنی لائف میں سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ کہاں کہاں پر ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہونا شروع ہو سکتا ہے یا ہو جاتا ہے۔ سورہ الکہف ورس نمبر 37، قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا، کہا اس کے ساتھی نے جبکہ وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا،
اب یہ ایک کنورسیشن ہو رہی ہے جنرل سی، جیسے ایسا منظر لگتا ہے کہ وہ کھیت میں اپنے کھڑا ہوا ہے اور انجوائے کر رہا ہے، اور بڑی اپنے آپ کے بارے میں جسے کہتے ہیں نا بوسٹ فل ٹاکنگ کر رہا ہے، بہت زیادہ شو آف کر رہا ہے، اور وہ اس کا ساتھی ساتھ کھڑا اس کی بات سن رہا ہے، وہ خوبصورت منظر ضرور دیکھ رہا ہے، اس کو سراہ بھی رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک سوچ اس کے اندر ہے، اور وہ اس کو کہتا ہے کیا تو اس کا انکار کرتا ہے جس نے پیدا کیا تجھے مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر درست بنایا تجھے ایک مرد۔ اب وہ کس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے، یہ بات ہمارے لیے سمجھنے کوئی مشکل ہے۔ ہم ایمبریولوجی پوری پڑھتے ہیں جس میں ہم اس جگہ سے جب کہ ایک ایگ فرٹیلائز ہوتا ہے اور جب وہ مکمل فیٹس بنتا ہے اور مکمل بچے کی شکل میں وہ پیدا کس طرح ہوتا ہے، وہ پورا پروسیس پڑھتے بھی ہیں اور اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے بھی ہیں، اور اس کے مختلف سٹیجز پہ جب گائنی آپس میں ہماری ڈیوٹی لگتی ہے تو وہاں پر ہم اس پیشنٹ کو، اس ماں کو گائیڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس ایکسپیکٹنگ خاتون کو بتا بھی بہت کچھ رہے ہوتے ہیں، اب تمہیں کس بات کا خیال رکھنا ہے، الٹرا ساؤنڈ بھی کر رہے ہیں، سکینز بھی کر رہے ہیں، کیا کچھ نہیں ہم دیکھ رہے۔ تو وہ جو اس کا دوست ہے وہ اس کو ریالٹی آف لائف بتاتا ہے، اور ریالٹی آف لائف سے زیادہ اس کو یہ بتاتا ہے کہ میری تمہاری اوقات کیا ہے، ہم تھے کیا یہ جتنا کچھ پوٹینشیل ہمارے اندر موجود ہے یہ ہم نے خود سب کچھ پروگرام کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمیں اسی رخ میں لے کر جا رہی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ وی ہیو سرپاسڈ اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ، یعنی اب تو وہ دور آ چکا ہے کہ انسان کا ذہن پیچھے رہ گیا۔ جو اللہ نے بنایا، جس کو اگر ہم کہتے ہیں جی سب سے پرفیکٹ چیز یہ بنائی، تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو کہ انسان نے بنائی وہ تو اب اس سے زیادہ فارمولاز لے کر آ رہی ہے، زیادہ کام کر رہی ہے، لیکن یہ شخص جس کی سوچ صحیح تھی وہ ایک بڑے بیلنس طریقے سے اس کو احساس دلاتا ہے کہ لک، انسان کو اپنی جگہ پہ رہنا چاہیے۔ آپ دیکھیں، آپ میں سے جس نے بھی جوریسک پارک دیکھی، اس میں بھی یہی فارمولا اور یہی کانسیپٹ دیا گیا تھا نا اس مووی میں۔ ڈائناسورز ایکسٹنکٹ ہو چکے ہیں، لیکن نہیں جی، اب کچھ سائنٹسٹ کا دل چاہ رہا ہے کہ ڈائناسورز ہونے چاہیے، اور انہوں نے ایک جوریسک پارک بنایا جن میں کچھ ڈائناسورز کو جہاں سے ان کے کوئی فاسلز ملے یا جو بھی طریقے ملے انہوں نے ان کو ریپروڈیوس کیا، اور وہ ان کے لیے وبال بن گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم جس طریقے سے بنایا، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس سارے سسٹم کو چلا رہا ہے، ہم جب اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں کہ ہم وہ کچھ کام کریں گے جس سے تباہی کی طرف ہم جائیں، تو کتنا مشکل ہے۔ یعنی ہمیں یہ تو نہیں منع کیا نا، اب آپ اس یہاں تک اگزامپل میں دیکھیں، یہ تو نہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں باغ بھی نہیں ہونا چاہیے، مال بھی نہیں ہونا چاہیے، کچھ نہیں ہونا چاہیے، بس آپ اپنے گھروں میں بیٹھیں، تھوڑا بہت جو بیئر منیمم ہے تھوڑی سی وہ لگا لیں، جتنے آپ کے گھر کے افراد ہیں، جیسے کچن گارڈن ہے وہ شروع کر دیں، اور بس اس سے کھائیں پئیں اور صرف عبادت کریں، کیونکہ کچھ لوگ پھر اس کے اپوزٹ اسپیکٹرم میں چلے جاتے ہیں، اور وہ کیا سوچتے ہیں کہ دنیا میں کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہیے، تو اس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔